learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 176। वला यहज़ुनका, और ना गमगीन करें आपको, अल्लज़ीना, वो जो, युसारिऊना, जल्दी करते हैं, फिल कुफ्री, कुफर में, इन्नहुम, बेशक वो, लन यदुर्रुल्लाह, हरगिज नहीं नुकसान दे सकते वो अल्लाह को, शैअन, कुछ भी। इस आयत का और इसके बाद आने वाली दोनों आयतों का ताल्लुक भी ग़ज़वा उहद से है। इस ग़ज़वे के बाद मुनाफिकीन का निफाक, कुफार कुरैश और मदीना के यहूद का कुफर और उनकी साजिशें खुलकर सामने आ गईं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को इससे बड़ी तकलीफ हुई कि हजार कोशिशों के बावजूद ये लोग इस्लाम क्यों नहीं लाते। तो अल्लाह ताला ने उन्हें तसल्ली दी, जो लोग कुफर में दौड़ धूप कर रहे हैं वो हकीकत में अल्लाह ताला से जंग कर लड़ रहे हैं। इस जंग में उन्हें हरगिज कामयाबी नहीं होगी, इसलिए कि वो अल्लाह ताला के मुकाबले में कमज़ोर हैं। वो इस्लाम को और ना ही इस्लाम की दावत देने वालों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद तमन्ना थी कि काफिर मुसलमान हो जाए, इसलिए उनके कुफर और झुठलाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती थी। युसारिऊना फिल कुफर, जो कुफर में जल्दी करते हैं। कुफर की राह में जल्दी ये है कि इस्लाम की मुखालफत के लिए अपने सारे ज़राए, अपनी सारी कुव्वतें, अपना माल औलाद सब कुछ झोंक देना। इस्लाम की मुखालफत की आग में उनके अंदर आग भड़क रही है, जितनी ये आग बढ़ती है उतना ही उनकी सरगर्मियों में भी तेजी आ जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि वो अल्लाह ताला के नबी और उसके सहाबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। कुफर के लिए सारी सरगर्मियों का वबाल उनके अपने ऊपर है, आप पर नहीं, और ना ही मोमिनों पर है। वो आपसे जंग नहीं कर रहे कि आपको नुकसान पहुंचाएं, वो तो अल्लाह ताला से जंग कर रहे हैं और अल्लाह को नुकसान पहुंचाने से वो आजिज हैं, लिहाजा वो अपने सिवा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। युरीदुल्लाहु, अल्लाह ताला चाहता है, अल्ला यजअला लहुम, के ना वो रखे उनके लिए, हज़्ज़न, कोई हिस्सा, फिल आखिरती, आखिरत में। अल्लाह ताला चाहता है कि आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा ना रखे। इब्ने इसहाक का कौल है कि अल्लाह ताला का इरादा है कि उनके आमाल बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला का इरादा है कि उनके लिए आखिरत की नेमतों में कोई हिस्सा ना हो, इसीलिए उन्हें उनके कुफर में छोड़ दिया है। जब भी वो इससे निकलेंगे दोबारा उसी की तरफ लौटा दिए जाएंगे। वलहुम, और उनके लिए अजाबुन अजीम, बहुत बड़ा अजाब है। अजाब अजीम से मुराद वाफर अजाब, बहुत ज्यादा अजाब। इन्नल्लज़ीना इश्तरौ, यकीनन वो जिन्होंने खरीद लिया, अल कुफ्रा बिल ईमानी, ईमान के बदले में कुफर, लन यदुर्रुल्लाह शैअन, वो अल्लाह ताला को हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला ने खबर दी है कि वो लोग जिन्होंने ईमान के मुकाबले में कुफर को चुन लिया, फिर इस कुफर में उस शख्स की तरह दिलचस्पी लेने लगे जो किसी महबूब माल तिजारत को खरीदने के लिए अपना महबूब माल खर्च करता है। लन यदुर्रुल्लाह शैअन, वो अल्लाह ताला को हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला ने ताकीदी तौर पर यह कहा है कि वो ईमान के मुकाबले में कुफर के लिए अपनी बुरी तदबीरों से और अपनी इस तजारत से कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, इसलिए आप उनकी इन तदबीरों से खौफ ना खाओ। वलहुम, और उनके लिए अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला ने इस आयत में ये तसल्ली दी है कि कुफर में सबकत ले जाने वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, अलबत्ता उन्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, यानी आग का अजाब। वला यहसबन्ना, और ना हरगिज गुमान करें, अल्लज़ीना कफरू, वो जिन्होंने कुफर किया, अन्नमा नुमली, बेशक जो हम ढील दे रहे हैं, लहुम, उन्हें, खैरुन लि अनफुसिहिम, बेहतर है उनके नफ्सों के लिए। वो लोग जो अपने रब के साथ कुफर करते हैं, उसके दीन से दूर भागते हैं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग करते हैं, वो ये ना समझे कि हमारा उनको इस दुनिया में छोड़ देना और उनको मोहलत देना उनके लिए बेहतर है। ये मोहलत और देर उनके हक में अल्लाह ताला की तरफ से अनायत नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की सुन्नत है जो अपनी मखलूक पर वो जारी रखता है, क्योंकि इंसान को जो खैर या शर पहुंचता है वो उसके अपने अमाल का फल होता है। इस सुन्नत का तकाजा है कि इंसान इस मोहलत से धोखे में रहे और अपने कामों को जारी रखे और इस गुनाह में पड़ा रहे जो उस पर तौहीन अवेज अजाब को मुसल्लत करवाता है। मोहलत देने से मुराद जिंदगी में कुफर करने और काफिराना कामों की मोहलत है। काफिरों को लंबी उम्र मिल रही है, उन्हें इनके हाल पर छोड़ा जा रहा है। इन्नमा, बेशक, नुमली, हम ढील दे रहे हैं,
لہم انہیں لیزدادو تاکہ وہ بڑھ جائیں اسمن گناہ میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے۔ یہ مہلت اس لیے ہے کہ اہل کفر خوب گناہ سمیٹ لے، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح وہ جہنم کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ وَنُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں، ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ سورہ مومنون آیت 55-56۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ، لیذر المؤمنین، کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو، علی ما انتم علیہ، اس پر جس پر تم ہو، حتی یمیزا، یہاں تک کہ وہ چھانٹ دے، الخبیثہ، ناپاک کو، من الطیبی، پاک سے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ مومن اور منافق کو وہ الگ نہ کر دے، اور صبر کرنے والے مومن اور منافق الگ الگ نہ ہو جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور ثابت قدم رہنے والوں کو جان لیں۔ سورہ محمد آیت 31۔ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، ابن عباس نے کہا اللہ تعالیٰ سعادت مندوں کو بدبختوں سے علیحدہ کر دے گا۔ غزوہ احد کے بعد منافقین جو تھے وہ ظاہر ہو گئے تھے، اور مسلمان یہ جان گئے تھے کہ ہمارے گھروں میں بھی دشمن ہیں، اس لیے ان سے احتیاط کرنے لگے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کی حکمت کو بیان کیا ہے کہ مومن اور منافق میں فرق کیے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاک یعنی مومن اور ناپاک یعنی منافق کو الگ کرنے کے لیے آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ قتادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں اور منافقوں کو الگ کرنے کے لیے جہاد اور ہجرت سے گزرواتے ہیں۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیطلعکم، کہ وہ آگاہ کرے تمہیں، علی الغیبی، غیب پر، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ، یجتبی، چن لیتا ہے، من رسولہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے اللہ کہ وہ تمہیں غیب کی اطلاع دے، اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے منافقوں کی سازشیں کھل جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ عوام کو غیب پر آگاہ نہیں فرماتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے منافقوں کے دلوں کے نفاق اور کفر پر آگاہ فرما دیتا ہے، جو کہ ان کے قول اور عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے رسولوں کو غیب کی کچھ باتوں کی اطلاع دیتا ہے جن کی ان کو نبوت کی دلیل کے طور پر ضرورت ہوتی ہے، مگر وہ اس سے عالم الغیب نہیں بنتے۔ عالم الغیب ایک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا وہی ہے، بس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ سورہ الجن آیت 26۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں کہ رسول سے اپنی مرضی کی غیب کی باتیں بتانے کا مطالبہ کرے، ان کا کام اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا حق ادا کرو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور متقی بنو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت میں اجر عظیم تک لے جانے والے اعمال، ایمان اور تقوی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابن اسحاق نے کہا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، یعنی تم رجوع کرو اور توبہ کرو تو پھر تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز یہ گمان نہ کریں جو يَبْخَلُونَ، بخل کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اس میں جو اللہ نے انہیں عطا کیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، ہوا خیرا لہم، وہ بہتر ہے ان کے لیے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل
فضل سے دیا ہے وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ان کے لیے وہ بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے وہ بہت ہی برا ہے۔ بخل سے مراد مال کا بچانا ہے۔ انسان مال کو حقداروں سے، اپنی ضرورتوں سے، رشتہ داروں سے اور حاجت مندوں سے اور دینی ضرورتوں سے بچاتا ہے۔ فرض زکوٰۃ کی ادائیگی اور دشمن کے دفاع کے لیے مال دینے سے رکنا بھی بخل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، اللہ کے بندوں سے قریب اور دوزخ سے دور ہے۔ بخیل اور کنجوس انسان اللہ تعالیٰ سے دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور اور دوزخ سے قریب ہے۔ بلا شبہ ایک بے علم سخی اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار بخیل سے زیادہ پسند ہے۔ ترمذی 1961۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخل یعنی کنجوسی سے بچو، کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور بخل ہی کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے خون بہائے اور حرام کو حلال کیا۔ صحیح مسلم 6576۔ سیطوقون، ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما بخیلو، اس کا جو انہوں نے بخل کیا، بھی جس کا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے والے کے مال کو ایک زہریلا خوفناک سانپ بنا کر طوق کی طرح اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ وہ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو آخرت میں اس کا مال نہایت زہریلے سانپ بن کر، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، اس کی گردن میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا ہی مال ہوں، میں تیرا ہی خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری 4565۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی میراث۔ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، انسان اور دوسری مخلوقات کا قبضہ عارضی ہے، ہر ایک کو یہ قبضہ چھوڑنا ہے اور آخر کار پھر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی رہ جانا ہے۔ عقل والا وہ ہے جو مالک کے مال کو اس کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے، اور نادان ہے وہ جو مالک کے مال کو اسی سے بچا بچا کر رکھتا ہے اور پھر آخر کار وہ مال اس سے چھن جاتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون، اسے جو تم کرتے ہو، خبیرن، پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخیلوں کو بخل سے روکنے کے لیے فرمایا کہ جو بھی عمل تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ زمین اور آسمان کی میراث اللہ کی ہے، اس کے لیے خود کسی کو عطا کرنا ہرگز مشکل نہیں ہے۔ مال بچا کر جو لوگ بخیلی کر رہے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ قیامت کے دن یہ مال گردن میں توق کی طرح پہنایا جائے گا اور کوئی بخیل بچ نہیں پائے گا، کیونکہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تم اپنے اعمال نہیں چھپا سکتے، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کو پاک کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیلی سے بچنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاؤں، اور دنیا کے فتنوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری 6365۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔